जनाब काज़मी साहब, बताइए आपका अकीदा जो है वो बनी नौ इंसान के आगाज़ के बारे में क्या क्या बयान करता है? अच्छा, मैंने ना सिर्फ इतनी सी बात पूछी थी आपसे सबर साइड साहब के मैं तो अपना सारा बताऊंगा मामला। आप भी अपना बताएंगे या नहीं बताएंगे? आप छुपा मैं लेंगे सर आज आप फिर से मैं अपनी सर बात? आप नहीं नहीं मैं सर कुरान मजीद की सारी आयत रख दूंगा आपके सामने। ठीक है, आप फिर खुद फैसला कर लेना कि बनी नौ इंसान का आगाज़ कैसे हुआ है। अच्छा, बनीनो इंसान का जो आगाज है, अल्लाह तबाना व ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में खलीफा बनाता हूँ। तो फरिश्तों ने आगे से कहा कि तू ऐसे को खलीफा बनाता है कि जो कत्ल खून करेगा। मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, सूरह बकरा की आयत में ही शामिल है बात। तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आदम की तख्लीक की। من يفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. बिल्कुल, ये मेरे ख्याल है 25वीं आयत है जी शायद। जी जी तो सूरह बकरा है ना, वहां जी से हम बात को शुरू करते हैं। अब जो हमें यहाँ से फहम मिलता है वो तो ये मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा में जो बात फरमाई है हम उसको वैसे ही समझते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया इंसान को। ठीक है, मैं एवोल्यूशन के हक में नहीं हूं कि जी एवोल्यूट होके इंसान बंदर से इंसान बन गया, इसी बात पे ऊपर मैं नहीं आता। ये बात मैं पहले क्लियर कर दूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब फरमाया फरिश्तों को कि मैं बनाता हूँ अपना खलीफा, तो उस वक़्त फरिश्तों के साथ जो भी गुफ्तगू हुई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, वो हमारे सामने है। अच्छा, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर उसको कुछ नाम सिखाए और फिर कहा कि बताओ इनको, और फिर फरिश्तों को भी कहा आप भी बताओ। तो फरिश्तों ने कहा कि हम नहीं जानते जितना तूने हमें बताया है, तू पाक है। इन सब ने कहा "ऐ अल्लाह तेरी इज्जत, तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है, पूरा इल्म हिकमत वाला तो तू खुद ही है"। ये 32 नंबर आयत है। 33 नंबर आयत में यहाँ पर अब जिक्र आता है आदम का। काला या आदम अम्बिअहुम बिअस्माइहिम, कि ए आदम तू इनको बता। तो जब उन्होंने बता दिए वो जो अस्मा सिखाए थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इल्म दिया था, तो फिर जो है वो बात वहां पर, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको पहले जवाब दिया था ना कि मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, तो ये बेसिकली अल्लाह ताला ने इस बात को यहाँ पर फरिश्तों के सामने रख दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इबलीस के सिवा सब ने सजदा किया, इसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। ठीक है, और हमने कहा आदम को कि तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो। अब ये जन्नत का कॉन्सेप्ट हम ये लेते हैं कि ये वही जन्नत है जिसका जिक्र कुरान में है। जन्नत जो भी है अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में दाखिल किया, वहां पर रहे। फिर फरमाया फलां शजर की तरफ नहीं जाना, जाओगे तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर उनसे वो हो गया जिससे मना किया था अल्लाह ने। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अब तुम यहां से नीचे उतर जाओ। कुल कुल नहबितू मिनहा जमीआ, तुम यहाँ से नीचे उतर जाओ। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून। ये वही बात है जो कि सूरह आराफ की या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती फमन इत्तका वअस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून। सेम सब्जेक्ट चल रहा है और इसी तरह की आयत आगे भी आती है कुरान मजीद में एक और जगह पर भी। मैं आपको तो थोड़ा हमारे सा इजी में नजदीक कर आदम दूं, थोड़ा अलैहिस्सलाम, मेरा मेरी मैं बात थोड़ा पूरी, आपको इजी कर मेरी दूं। बात पूरी, मेरी बात पूरी सबर करने दे। साइड एक मेरी मिनट बात पूरी उनको होने दे। ना उनकी बात कंप्लीट कर लेने दे। हमने मेरे पूछा, मुझे ख्याल में कंप्लीट कर जो लेने कर दो। रहे हैं ना उनको बात कंप्लीट कर लेने दे, फिर करना जी जी, बात। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, अब ये तमाम आयात हमारे पर इस बात का तगाजा करती हैं कि हम आद को जिसका ये तख्लीक की गई है उसको माने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको बनाया है। उससे पहले भी अल्लाह की मखलूक मौजूद है, जन्नात भी मौजूद हैं, फरिश्ते भी मौजूद हैं, ज़मीन भी मौजूद है। कैसे पता लगेगा कि ज़मीन मौजूद थी? कि अल्लाह ताला ने कहा मैं ज़मीन में खलीफा बनाता हूँ, नायब बनाता हूँ इसको। ठीक है जी, उससे पहले भी मखलूक मौजूद थी, ये भी बात है। तो एवोल्यूशन की यहाँ पर रद्द है, एवोल्यूशन नहीं हुई है यहाँ पे। कोई कोई ऐसा नहीं हुआ कि पहले वो कीड़ा बना, फिर उससे सांप बना, फिर सांप से वो ये बना, फिर वो बना, फिर बनते 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 बनते
وہ چمپینزیز بن گئے اور چمپینزیز سے آگے پھر جو ہے وہ ایولوٹ کر کے جو ڈارون کی تھیوری ہے میں اس کو غلط مانتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا جیسا کہ اس کے شایان شان تھا بنانے کا، حق ادا کر دیا. ٹھیک ہے، آسانی تقویم پہ بنا دیا اللہ نے. تو یہ ہے تخلیق. اور پہلا شخص جو بنایا وہ پہلا نبی بھی تھا، کیونکہ نبی کی بائی ڈیفینیشن تعریف یہ ہے کہ اللہ کلام کرے اس سے. تو یہاں پر ثابت ہوگی کہ آدم علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا. جب کلام کر لیتا ہے اللہ تو قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے کہ اللہ کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی رجل سے کلام کرے، کسی بشر سے کلام کرے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے نبیوں میں سے چن لیتا ہے. تو اس بائی ڈیفینیشن حضرت آدم جن کو تخلیق کیا گیا تھا وہ اللہ کے نبی بھی تھے، اور انہی کو انہوں نے پھر زمین پہ بھیجا اور پھر فرمایا کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جزاک اللہ. جی میرا پورا مدعا ہے. اب آپ اپنا بیان کریں. ایک بات آپ نے کاظمی صاحب کی ہے، میں آپ کی تصحیح اپنے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بولا کہ وہ جنت سے نکالے گئے تھے. واٹر بھائی ایک سوال ہے بس. ابھی تنقید نہ کریں، ابھی میں ان میں تھوڑا سا ایڈیشن ان سے مدد لینا چاہ رہا ہوں آیتوں کے بارے میں. ابھی مضمون ان کا ذرا چل رہا ہے. میں کر دوں گا. میں واٹر بھائی ہم ایک دوسرے کے عقیدے پر جرا کر لیں گے، لیکن پہلے یہ پتہ لگے کہ حزب مخالف کا عقیدہ کیا ہے. آپ اپنا بیان کر اچھا جنت آپ نے بڑی اچھی آیتیں بتائی. مجھے یاد نہیں آ رہا پوری طرح سے، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کسی آیت میں آدم کی تخلیق کے کن فیکون ساتھ آیا؟ آپ کو جو یاد آیت ہے پڑتا نا، ہو کن فیکون؟ جی میں بتاتا ہوں. جو آیت ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تشبیہ دی گئی ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ، اس آیت کے بعد کن فیکون کے لفظ آئے ہیں. اتنا مجھے یاد ہے. میں دوبارہ چیک کر لیتا ہوں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ دوبارہ چیک کر آدم لیتا کی ہوں. تخلیق کی آیت کے ساتھ بھی جو ہے نا آخر میں کن فیکون آیا جب اس کو مٹی سے پیدا کیا، جس میں ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد نہیں، اور آدم مٹی سے بنے تھے. کہیں پہ ایسے ساتھ آیت میں کن فیکون آ رہا ہے. بس میں دیکھ لیتا ہوں. اگر میں یاد دیکھ آئے لیتا تو پھر دیکھ لیجئے گا، باقی آپ اپنے مضمون جاری رکھیں. کیونکہ کن فیکون جہاں پہ آ جائے نا وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی انتہائی طاقت اور انتہائی صلاحیت جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے. اور جس کو بیان باقی لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ اپنا ارادہ کرتا ہے اور اس کو ظاہر کر دیتا ہے. بالکل صحیح ہے. میں اچھا ایگری کرتا واٹر ہوں. بھائی ایک بات میں نے بھی چلے ہم پوچھنی صبر تھی سعید کہ صاحب یہ اپنا جو عقیدہ بیان جنت کر دیں. ہے، یہ طاہر جو بھائی جنت سے نکالے گئے ہیں وہ ہم نے جو فوت ہو کر جو ایک مسلمان فوت ہو کر جس جنت میں جاتا ہے اسی جنت سے نکالے گئے ہیں. جنت ایک ہی ذکر ہے بھائی قرآن میں. اگر دو جنتوں کا ذکر ہے اچھا آپ ثابت کر دیں. چلے ٹھیک ہے. انہوں نے مانا ہے کہ وہی جنت ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ جنت سے وہ کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے. جو جنتی ہیں نا وہ جنت سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے. وہ بات کی بات ہے نا تضاد آ پیارے گیا، دوست. یہ آ گیا، نہیں یہ ہو گیا تضاد نہیں قرآن ہے. کے اندر تضاد آ گیا کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور پھر کہا کہ نہیں جنت سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے. زبردست، ماشاء اللہ کاظمی صاحب آپ نے کافی اچھی بات اچھا اپنا نقطہ عقیدہ اٹھایا. پہلے بیان کریں نا صبر سعید صاحب. میں نے آپ کی بات کا جواب دیا، اب آپ ذرا اپنا عقیدہ بیان کریں، پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں. جی آپ کے اور میں عقیدے کے اوپر بہت سیف صاحب آپ کی بات کا میں کنٹروڈکشن ہے. جواب دوں گا. میں پینڈنگ رکھ رہا ہوں، میں آپ کی بات کا اچھا جواب دوں گا. پہلے موقع نمبر نہیں ہے پہ تو دوں تو گا جواب اس کا. پہلے نمبر پہ جس آدم کو آپ نے جی آپ ٹی ایم صاحب. جزاکم اللہ. کاظمی صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی قرآن مجید اچھا کا پورا ایک یہ سوری معذرت کے ساتھ پیارے دوست، یہ میں صرف پیش کر دوں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 ہے. اپنا واٹر بھائی، واٹر صاحب. جی پیارے بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ کن فیکون. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا. جی یہ آیت تھی. سبحان اللہ. کاظمی صاحب سارے مقدمے ختم ہو گئے اس کن فیکون کے اندر، بس اب باقی بحث کی ضرورت نہیں ہے. مزیدار بات یہ کہ کن فیکون کا جو ہے نا وہ ایک جو چیز ہے اس کے اندر یہ ہے کہ مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا. جی
یہ آیت تھی سبحان اللہ قاضی صاحب سارے مقدمے ختم ہو گئے اس کن فیکون کے اندر، بس اب باقی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ مزیدار بات یہ کہ کن فیکون کا جو ہے نا وہ ایک جو چیز ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وہ ایسی تخلیق ہوتی ہے جو کہ بیسیکلی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا اذن ہوتا ہے، ارادہ اللہ فرماتا ہے نا جب، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو خلقت ہے نا، جو وہ خلق کرتا ہے، تو خلق سے مراد ہوتا ہے ایک ایسی چیز جو کہ ناموجودگی سے موجودگی میں آ جائے، یعنی کہ جس کے لیے میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، مطلب لا موجودگی سے موجودگی میں جب کوئی چیز بنتی ہے نا تو اس کو کن فیکون اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور جائلو جب آتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آلریڈی موجود ہو تو اس کو پھر وہ بنا دے، تو یہ الحمدللہ یہ چیز تو یہاں سے ثابت ہوگی کن فیکون والی بات۔ اچھا اب میں چاہتا ہوں صبر یہ سعید والی صاحب، تفسیر میں نے بتائی ہے، یہ کن فیکون والی تفسیر میں نے بتائی ہے، آپ کو پہلے بھی پتا تھی؟ کہ کون سی والی؟ یہ والی آیت کے ساتھ آدم کی تخلیق کے ساتھ کن فیکون والی بات میں نے آپ کو پہلی دفعہ بتائی ہے کہ آپ کو پہلے بھی پتا تھی؟ میری تو آپ سے اس بارے میں ڈسکشن کبھی نہیں ہوئی۔ ابھی نہیں، آپ کی زندگی میں اور کسی بندے سے ہوئی ہے ڈسکشن اس چیز پہ؟ مجھے یاد نہیں ہوئی ہوگی، شاید میں قرآنسٹ وغیرہ کے ساتھ بات پتہ ہے کیا ہے کہ آپ نے نا بات یہ کہ قرآن پاک ہے نا، تو جماعت احمدیہ کا جو موقف لے کر ہم بحث کو جدھر لے کر جا رہے تھے، اب یہ بالکل ٹوٹلی جو ہے نا میری رائے اس سے فرق ہوتی ہے، تو برائے مہربانی اس کو مذاق میں اور اس کا ریکارڈنگ کا نشانہ یا ٹھٹے کا نشانہ نہیں بنانا، نہیں لوگوں کی بناؤں گا، اپنی نہیں تفسیر ہے بناؤں گا، اور اپنی وہ ہے، ٹھیک ہے، نہیں بناؤں گا، اپنا سوچنے کا نہیں بناؤں طریقہ گا، ہے اور اپنے، ہاں جی سوری، نہیں بناؤں گا، بالکل نہیں بناؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واٹر بھائی میں بالکل بات کرتا ہوں جو اصولی ہے، اگر آپ عزت و احترام سے سمجھنے کے لیے بات کریں گے تو میں ڈسکشن میں رہوں گا، لیکن اگر آپ ڈیبیٹ کریں گے نا جیسے سیف احمدیت بھائی ہنس رہے تھے تو ان کو جواب اور طریقے سے جائے گا، تو میرے ایٹیٹیوڈ کا بیسیکلی جو نربھر ہے نا وہ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں میرے سے، میں وہی کر دوں گا جو آپ چاہتے ہیں، وہ آپ چاہتے ہیں تان کروں حوالے دوں تو وہ بھی میں دے دوں گا، اور ابھی میرے پاس بے شمار حلی ہے، اگر آپ عزت و احترام سے سمجھنے کے لیے بات کریں گے تو میں ڈسکشن میں رہوں گا، لیکن اگر آپ ڈیبیٹ کریں گے نا جیسے سیف احمدیت بھائی ہنس رہے تھے تو ان کو جواب اور طریقے سے جائے گا، تو میرے ایٹیٹیوڈ کا بیسیکلی جو نربھر ہے نا وہ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں میرے سے، میں وہی کر دوں گا جو آپ چاہتے ہیں، وہ آپ چاہتے ہیں تان کروں حوالے دوں تو وہ بھی میں دے دوں گا، اور ابھی میرے پاس بے شمار حوالے ہیں مرزا صاحب کے، وہ تو میں پیش ابھی کروں گا تھوڑی دیر بعد، لیکن ابھی میں پوچھنا چاہتا ہوں، صبر سعید صاحب نے مجھ سے میرا عقیدہ پوچھا تھا، اب میں گزارش کرتا ہوں کہ صبر سعید صاحب اپنا عقیدہ بیان کریں۔ جی، میں اپنا عقیدہ بیان کرنے سے پہلے مجھے جو آپ نے عقیدہ بیان کیا ہے یہ اتنے اعتراض ہیں کہ یا تو آپ کو اس عقیدے سے جو آپ کا عقیدہ ہے یہ مجھے تو بہت زیادہ اعتراض اس میں آئے ہیں۔ فرض 2 جنتیں، ٹھیک ہے، آپ نے 2 جنتوں کا تصور پیش کر دیا ہے کہ ایک جب کیا آدم کو جنت میں تھے اور باہر نکال دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں جو اسلام سے ملتا ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ باہر نہیں نکالا جائے گا۔ صبر سعید صاحب السلام جی علیکم۔ جی میں معذرت چاہتا ہوں خلیفہ وقت صاحب سے بھی، آپ سے بھی۔ بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں، آپ نے ایک بات پہ اپنا مدعا پیش کرنا ہے کہ جی میرے خیال میں انسان کی جو پیدائش ہے یا تخلیق ہے وہ اس طرح سے ہوئی ہے، اس پہ میرے پاس یہ دلائل ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، یہ آپ بتائیں آپ کی نسبت نزدیک یہ کیسا ہے؟ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ بات آپ نے پیش کی تو اس لیے وہ آپ خلیفہ وقت صاحب جو ہے وہ اپنی بات بتا رہے ہیں ڈیٹیل میں قرآن سے۔ اب جو بات انہوں نے کی ہے اس کے بیچ میں سے ابھی آپ نے تضادات پہ بات شروع کر دی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پہلے آپ اپنی بات تو بتا دیں ان کو، تضادات کو تو بعد میں چھیڑ سکتے ہیں نا جی، جب آپ گفتگو کریں گے اس میں تضادات آئیں گے تو اس پہ سوال ہو جائیں گے۔ میں سمجھ گیا مطلب یہ درست نہیں ہے کہ کسی سے آپ پہلے گفتگو سن لیں اور پھر اس کو کہہ کہ اس کا آپ کے بیچ میں یہ تضادات۔ جزاک اللہ۔ میرے صبر خیال سائڈ سے بھائی درست طریقے سے نہ بات کریں، آپ درست طریقے سے بات نہیں کر رہے، درست طریقے سے بات کریں۔ ٹھیک ہے، میرے خیال سے جس آدم کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس آدم کو جو ہے وہ خلیفات اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پہلے انسان نہیں تھے۔ اگر وہ پہلے انسان ہوتے تو وہ کبھی بھی خلیفہ زمین پہ نہ بنائے جاتے۔ درست طریقے سے بات کریں۔ ٹھیک ہے، میرے خیال سے جس آدم کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس آدم کو جو ہے وہ خلیفات اللہ کہتے ہیں،
ठीक है, और वो पहले इंसान नहीं थे। अगर वो पहले इंसान होते तो वो कभी भी खलीफा ज़मीन पे ना बनाए जाते। तो इसलिए हमारा ये ख्याल है कि उससे पहले इंसान मौजूद थे, ठीक है। और कुरान मजीद में बहुत सारी आयत मिलते हैं जिसमें डिफरेंट जगह पे कहा है कि हमने खड़कनी मिट्टी से बनाया, पानी से बनाया। ये सारों को जब हम इकट्ठा करते हैं ना, तो ये हमें एवोल्यूशन की तरफ लेके जाती हैं। उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि इंसान ने जो तरक्की किया है ये एवोल्यूशन के ज़रिए किया है। फॉर एग्जांपल पहले जो इंसान थे वो चप्पल नहीं पहनते थे, ठीक है, उनको तकलीफ़ पहुँचती थी, ठीक है। उस तकलीफ़ के रिज़ल्ट ने उनको चप्पल पहनने पे बनाने पे मजबूर कर दिया, ठीक है। वो उन्होंने चप्पल बनाई, जूता बनाया। लोग स्पीकर नहीं था पहले ज़माने में। हम ये इससे अक्स निकालते हैं कि ये जो रिज़ल्ट है ये एवोल्यूशन से हुआ है। मगर जो तसव्वुर ये दे रहे हैं कि जो जिसका कुरान से जिन्होंने अभी पेश किया है, हम उस आदम को पहला इंसान नहीं समझते। ये मेरा कायनात के बारे में तसव्वुर है। तो आप अगर इसमें कोई बंदा आगे लीड करना चाहता है तो वो कर ले। और मेरा ये भी है कि जन्नत में जो एक दफ़ा शख्स चला जाएगा वो बाहर नहीं निकाला जाएगा। हो गया। अच्छा, पहली बात यह है कि जो सवाल आपने मुझसे किया था ना, वो सवाल आपने मुझसे किया था कि तख्लीक इंसान की क्या आप अपना कॉन्सेप्ट बताएं। आपने उसको टच नहीं किया। दूसरी बात यह है कि आपने डार्विन्स एवोल्यूशन थ्योरी को पहले अपने सामने रख के फिर कुरान की आयत को उसके ऊपर सेट करने की कोशिश की है। अच्छा होता, बहुत बेहतर होता कि अगर सबर साइड साहब जिस तरह मैंने कुरान की आयत आपके सामने रखी हैं, आप वैसे वो कुरान की आयत मेरे सामने रखते और फिर उनसे आप इस्तदलाल लेकर ये बात अपना अकीदा वहां से साबित करते। ये तो आपका दावा हो गया ना, इस पे दलील क्या है आपके पास? क्या सिर्फ आपका कह देना मेरे लिए काफी है? इसको बयान कर दे, मेहरबानी करें। क्या मैं आपकी बात को मिनो बस मान लूं कि आपने कह दिया इसलिए, या इसलिए मानो कि कुरान में ये बात लिखी है? तो कुरान से बाहर ना जाएं। ये एवोल्यूशन वगैरह का जो भी सीन है ये आप अपने पास रखें। अगर कोई कुरान से आयत है इसको सपोर्ट करने वाली तो पेश कीजिए, फबिहा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर यार ये ज्यादती ना करें। आपको अभी थोड़ी सी जो कुरान की डिफरेंट हैं इस्लामी जो अकीदा है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये बात ये है कि खलीफा साहब, हम भी उन्हीं आयतों से इस्तदलाल लेते हैं जिनसे आपने लिया है। तो हमारा और आपका अकीदा तख्लीक के बारे में फ़र्क नहीं है। हज़रत मिर्ज़ा साहब के भी जो है ना, अभी आपने जो खिताब लगाया था उसमें भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं आया। तो वो बाद में हज़रत मूसा जी उन्होंने हज़रत ईसा की खुदाई के बारे में बात करते हुए एक और तरह से उसको देखा है, उस तख्लीक को देखा है और कंपेयर किया है। वो एक और मजमून है। जी तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मजमून यहाँ पे ख़त्म कर दें। जी सबर भाई, ये एक मजमून सेकंड वाटर ख़त्म भाई, एक कर दें सेकंड यहाँ ज़रा। पे। नहीं वाटर ठीक साहब, है। मैं समझता हूँ कि जो अकीदा सूरतल मोमिनीन एक मिनट रुकिए सबर साइड साहब, एक मिनट रुकिएगा। जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है जो मिर्जा ताहिर साहब ने पेश किया है, मैं उससे कतअन एग्री नहीं करता। उन्होंने सूरह निसा की आयत से इस्तदलाल लिया है कि जिससे वाहिद से पैदा किया, उसके बाद इंसान बना, एवोल्यूट हुआ। जो बातें आप कर रहे हैं मैं इसको नहीं मानता। मैं कहता हूं अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को तख्लीक किया है, तख्लीक, एवोल्यूट नहीं किया, तख्लीक मैं किया भी है। तख्लीक ही मानता ठीक है हूँ, जी। मैं खुद जाती तौर पर अच्छा, तख्लीक मानता हूँ। मैं ये हक हाँ, लेकिन रखता लेकिन हूँ। आपने ये जो बात कही है ना, मुझे एतराज इस बात के ऊपर है कि आप ये कह रहे हैं कि मेरी और आपकी बात बराबर है। मेरी आपकी बात बराबर नहीं है। मेरा साहब एक कॉन्सेप्ट सेकंड, बिल्कुल डिफरेंट है जो वाटर भाई एक बात सबर सेकंड साइड ज़रा, साहब बयान कर रहे वाटर हैं। भाई मैंने तो एक सेकंड तख्लीक ज़रा। के लिए आपको एक पॉइंट भी और दिया था कि कुन फयकून, हाँ जी तख्लीक का वाटर भाई पॉइंट एक दिया था। तो वाटर भाई तख्लीक की तरफ ही हम मेरा इनके मैंने साथ पूरा वाटर भरपूर भाई आपका साथ दिया एक है। सेकंड ज़रा। आपने तो मेरे साथ एग्री कर जी लिया जी था ना, लेकिन अभी सबर साइड साहब ने जो बात जी फरमाई है मुझे थोड़ा उसमें एक दलाइल दे सेकंड। दें। बहुत शुक्रिया। पहले नंबर पे तो जो सूरत अल मोमिनून है, अब जब हम आयत नंबर 14 to 12 जो पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें हम जब देते हैं कि वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर एक नुतफे से बनाया, ठीक है, फिर तुम्हें जोड़ों में बनाया, ठीक है। ये भी जो वर्ड्स है
یہ آپ کو ایوولوشن کی طرف اشارہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت نمبر الحجر آیت نمبر سورۃ نمبر حجر آیت نمبر 29 اس میں آتا ہے پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھینکی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے بعد سورۃ 3 میں. ٹھیک ہے. اس میں آتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد انسان ڈفرینٹ اس کی جو آیات ہیں, کہیں پہ مٹی سے پیدا کیا, کہیں سے کھڑکنی مٹی سے پیدا کیا, ڈفرینٹ سے آتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ہمیں ایسی آیت نہیں ملتی جو ہمیں یہ بتائے کہ جو آدم جس کا کانسیپٹ آپ لے کے چلے تھے وہ پہلے آدم تھے, اور وہی وہاں سے جو ہے وہ دنیا کا جو آغاز ہوا. اب جب یونیورس کو دیکھتے ہیں اول سے لے جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے وہ ایوولوشن تک دیکھ رہے ہیں ہم. اگر آپ 20 سال پہلے چلے جائیں اور 20 سال کا اب کا جو انسان ہے اس کی زمین سمان کا فرق ہے, رہنے سہنے کا, اٹھنے بیٹھنے کا, ٹرانسپورٹیشن کا. یہ ساری چیزیں ایوولوشن کی طرف اشارہ کرتی ہیں. ہمیں اس بات پہ اوپر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے, مگر جو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے جو نظر آ رہا ہے جو آپ کے سامنے, کہ جو اول سے انسان تھے, کیا جب آپ حضرت وسلم آئے تھے کیا اس وقت لیمبرگینی یا مرسڈیز گاڑیاں نہیں ان کے لیے بن سکتی تھی؟ یہ ساری چیزیں جو بتاتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں انسان نے ایوولوشن سے حاصل کی ہیں. کیا وہ پہلے دن جہاز پہ سفر نہیں کر سکتے تھے اتنی مشکل سے, یہ جو اونٹوں کا سفر ہوا کرتا تھا ایسے؟ تو یہ سارا جو کانسیپٹ ہمیں ایوولوشن کی طرف لے کے جاتا ہے کہ یہ جو سارا پروسیجر ہے ایوولوشن کے ذریعے ہوا ہے. ٹھیک ہے. مگر جس آدم کے بارے میں آپ نے بتایا ہے اس میں بڑی کنٹروڈکشن آیا ہے. ٹھیک ہے. وہ پہلی تو ہے کہ وہ خلیفہ, اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ لوگ موجود تھے تو خلیفہ بنانا پڑا. اگر لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے تو پھر خلیفہ کیوں بنایا؟ دوسرا سوال میرا, جس کو آپ نے بولا کہ جنت میں تھا. نہیں رکے ٹھیک ہے. ابھی جنت سوال نہ کریں, ابھی کانسیپٹ اپنا بتائیں, سوال کر لیتے ہیں. میں پھر آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں قرآن کی آیات جن کے معنی آپ پھیر رہے ہیں ان کے اصل معنی و مفہوم کیا ہے. ہم الحمدللہ وارث ہیں ان کتابوں کے, ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ, ابھی بتائیں گے, قرآن سے آیتیں ہی دیں گے آپ کو. اب اپنا کانسیپٹ پورا کریں پھر میں بات کرتا ہوں اس پہ. میرا کانسیپٹ جو ہے, میرا پرسنل کانسیپٹ, کہ یہ سارا ایوولوشن سے ہوا ہے. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ آیت بتائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ آدم جو تھا وہ دنیا میں پہلا انسان تھا. وہ میں آپ سے جو ہے نا اسٹریٹ فارورڈ آنسر ہے. اگر جس آدم کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے پہلا انسان نہیں بنتا. اس کا مطلب ہے کہ سجدے کے لیے کہا. ٹھیک ہے. اور سجدے کے لیے فرشتوں کو کہا, اور ساتھ ایک کافر بھی ہے. فرشتہ جو ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا. یہ بھی یہاں پہ بھی کنٹروڈکشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اچھا وہ ادھر دوسرے زبان میں لے کے جائیں. اللہ سبحانہ نہیں, وتعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا ہے کہ ساری چیزیں وہ ذہن میں جن رکھیں تھا. نا. اللہ تعالیٰ نے جب کلی حکم دیا ہے. پہلی ترجمہ پڑھیں ذرا, ترجمہ پڑھیں اس آیت کا. اچھا چلیں ایک منٹ ٹھہریں, میں ابھی یہ شیطان کی طرف نہ جائیں, نہ ابلیس کی طرف جائیں, انسان پہ رہیں, آدم پہ رہیں, انسان پہ رہیں, دیکھیں اللہ تخلیق پہ رہیں. نے دیکھیں اکادمی صاحب, ابھی ادھر اللہ ادھر نے نہ جائیں. فرشتوں کو کہا, ادھر نہیں جا رہا, اللہ نے فرشتوں کو کہا ٹھیک ہے اس آدم کو سجدہ کرو. ابلیس نے انکار کیا, وہ کافروں میں سے ہو گیا. پہلے اس بات پہ غور کریں کہ فرشتوں کو کہا گیا ہے, اس نے انکار کر دیا, بعد میں کافر آ اچھا گیا. یہ ٹاپک نہیں ہے, اس کے اوپر بھی میں دلیل آپ کو دوں گا, قرآن سے ہی دوں گا, لیکن ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے, ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے. یہ نہیں میں بتاتا ہوں یہ ٹاپک کیوں نہیں ہے. یہ ٹاپک شو کرتا ہے کہ وہاں پہ جو پاپولیشن لوگ تھے جن کو سجدہ کے لیے کہا گیا, سجدے سے مراد جو آپ لیتے ہیں, جو ہم لیتے ہیں, وہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. مگر وہاں پہ وہ لوگ چلیں رک تھے. جائیں سب سائڈ صاحب رک جائیں, آپ بہت ڈیویٹ کر رہے ہیں. یہ لیں جی سورہ سجدہ کی آیت نوٹ کر لیں دوستو سارے. ٹھیک ہے جی, سورہ سجدہ کی آیت ہے, میں پیش کرنے لگا ہوں. سورہ نمبر 32 ہے, 7 سے 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. وہی ہے اللہ
جس نے ہر چیز کو بہترین بنایا، خلق کا لفظ آیا یہاں پہ، اور انسان کی تخلیق کی ابتدائی مٹی سے، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور اولین انسان کی، یہاں سے مراد ہے اولین جو پہلا انسان بنایا اس کو بنایا مٹی سے، تین سے۔ اگلی آیت، ثم، جب ثم آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک سٹیج کمپلیٹ ہو گئی، یہ پہلی سٹیج کمپلیٹ ہوئی انسان کو جب اللہ نے پورا محکم بنا دیا مٹی سے، جو پہلا انسان بنایا جس کو میں کہہ رہا ہوں آدم علیہ السلام۔ ثم جعل نسلہ، اب یہاں پر جعل کا لفظ آیا ہے، اس سے پہلے میں نے بیان کر چکا ہوں کہ خلق میں اور جعل میں یہ فرق ہوتا ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس نے اس کی نسل کو ایک حقیر پانی یعنی کہ نطفے سے بنایا۔ پھر اگلی آیت میں ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی روحی وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اب غور سے آپ نے سمجھنا ہے کہ جو پہلے آیت ہے نا 7 نمبر، وہ ہے پہلے انسان کو جب اللہ نے تخلیق کیا مٹی سے، جب اس کو تخلیق کر دیا نا مٹی سے، اس کے بعد ریپروڈکشن کا سلسلہ پیدا ہوا ہے جو کہ نطفہ ہے، اور نطفے کے لیے میل اور فیمیل کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بنایا انسان کو، پھر اس کی زوج کو بنایا، پھر ان کا وہ ریپروڈکشن کا سسٹم نطفے سے شروع ہوا، اور اس کی آگے سٹیجز بتائی جا رہی ہیں کہ وہ سٹیجز کیا ہیں، جو کہ سورۃ المؤمنون کے اندر سیم کانسیپٹ آتا ہے کہ اس کے ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتی ہیں، ایمبریو بنتا ہے، پھر وہ اس کا مدغہ بنتا ہے، پھر ہڈیاں آتی ہیں، پھر وہ انسان مکمل طور پر اپنی ماں کے شکم سے نکلتا ہے، پھر ان کا وہ ریپروڈکشن کا سسٹم نطفے سے شروع ہوا، اور اس کی آگے سٹیجز بتائی جا رہی ہیں کہ وہ سٹیجز کیا ہیں، جو کہ سورۃ المؤمنون کے اندر سیم جو جتنے پروسیس ہیں یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ایک سیکنڈ میں ایک چیزوں کو بنا سکتا ہے، سیکنڈ سے بھی پہلے بنا سکتا ہے، مگر یہ جو سٹیجیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہیں، ٹھیک ہے، ان سٹیجوں میں یہ سٹیجیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ میں نے جیسے پہلے بتایا ہے کہ دنیا جو پہلے زمانے کو ہم دیکھتے ہیں یا ابھی کے زمانے 10 سال کو پیچھے لے کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارا فرق ہے۔ پہلے زمانے میں ابھی 10 سال کا ہی دیکھ لیں کہ انٹرنیٹ ہر بندے کے پاس موجود نہیں تھا، اب ہر بندے کی ٹک کے اوپر انٹرنیٹ موجود ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ وہ 10 سال والے پہلوں کو انٹرنیٹ نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا۔ کیا وہ جو سواری ہم یوز کر رہے ہیں وہ پرانے زمانے کے لوگوں کو سواری نہیں دے سکتا تھا؟ مگر خدا کا جو قدرت کا نظام ہے، سسٹم ہے، یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر چیز کائنات میں وہ ایوولوشن سے ہی جو ہے اپنے اس کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح یہ میں نے اس آیات کو پڑھا، اس آیات میں یہ نہیں کہا کہ رائٹ وے ٹھک بندہ کن فیکون بن گیا، چلو نکلو بھاگو جا کے تو بچے پیدا کرو، نہیں، اس میں سمجھنے والوں کے لیے سٹیج بائی سٹیج ہے، ٹھیک ہے، ہر سٹیج بنائی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سورۃ الحج۔ اے لوگو، اگر تم زمین میں بیٹھے ہوئے ہو یا سمندر میں یا تمہارے پاس موجود چیزوں میں سے تمہارے لیے کوئی نشان ہو تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں نطفہ بنایا، پھر تمہیں جوڑوں والے جسم میں بنایا، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ اوپر غور کرنے والی بات ہے کہ یہاں بھی سٹیج کا ذکر آ گیا، بنایا، پھر تمہیں بالغ انسان بنایا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ سٹیجز کا یہاں پہ بھی ذکر آ گیا کہ ہر اللہ تعالیٰ نے اپنی سٹیجز کا ذکر کر دیا۔ پھر 29 الحجر میں آ گیا، اور جب ہم نے جب ہم نے اسے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی تو تم جھک جاؤ اس کے سامنے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی یہ اشارہ کرتا ہے ایوولوشن کی طرف۔ پھر النحل کی طرف آ جاتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک نطفہ، پھر بھی یہاں بھی 2 سٹیجز اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔
कि हर जगह की तरफ जहाँ भी जाएंगे आपको स्टेजेस नजर आएंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि कायनात में जो अव्वल का इंसान था वो कंप्लेन कर सकता है कि क्या नाम है, मेरे पास कपड़े नहीं थे पहनने वाले, मेरे पास घर नहीं थे, मेरे पास फ्रिज नहीं थी, मेरे पास टीवी नहीं था, मेरे पास इंटरनेट नहीं था। अब का जो बंदा है उसके पास ये सारी चीज़ें हैं कि आप यहाँ से बैठे हुए दुनिया में, आप कोई अमेरिका में और कनाडा में टिकटॉक पे हम इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, जितनी ही चीज़ें हम देखते हैं, ये एवोल्यूशन की तरफ इशारा करती हैं। और यही बेहतरीन तरीका है अल्लाह ताला का कि इंसान तरक्की करता जाए, चीज़ें तरक्की करें। तो ये मेरा ख्याल है कि बेहतरीन यूनिवर्स खुदा ताला ने बनाई है कि, और जो साइंस की बात आती है, साइंस को समझना चाहिए। अल्लाह ताला के कौलो फेल को जानना ही साइंस है, साइंस कोई दूसरा इल्म नहीं है। अच्छा, बात जी, मुख्तसर जज़ाकल्लाह। करें जी। अच्छा, सबसे पहले